अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम ईद घर घर। मैं हूं आपका मेज़बान सैयद ज़ुहैब बुखारी। नाज़रीन, बड़ी ईद की बड़ी खुशियों को दुबाला करने के लिए आज हम मौजूद हैं गिलानी हाउस में, और आज हमारे मेहमान होंगे सैयद अली हैदर गिलानी। उनसे बात करेंगे कि गिलानी हाउस में ईद को कैसे सेलिब्रेट जो है वो किया जा रहा है। हल्के के लोग जो हैं वो ईद मनाने के लिए इस वक्त गिलानी हाउस में मौजूद है। बचपन में अली हैदर गिलानी जो है वो ईद कैसे मनाया करते थे, 6 ईदें जो उन्होंने तालिबान के तहवील में रहकर गुजारी है, वो दर्दनाक ईदें जो हैं वो कैसी थी। एक किताब जो है वो लिखने जा रहे थे अली हैदर गिलानी, उस किताब का जो है वो क्या बना। उसके अलावा खाने में जो है वो उनको क्या पसंद है, क्या अपनी बेगम के साथ वो किचन में हाथ भी बटाते हैं या नहीं, इन सब बातों पर जो है वो हम बात करेंगे। इन सब चीज़ों पे हम बात करेंगे अली हैदर गिलानी साहब के साथ। आइए हमारे साथ चलिए। आज ही तो नाज़रीन, आज बड़ी ईद की बड़ी खुशियाँ जो है वो हम मना रहे हैं। इस वक्त हम गिलानी हाउस में मौजूद हैं और आज जो है वो हम गिलानी हाउस में जो है वो ईद के दिन को जो है वो सेलिब्रेट कर रहे हैं। और आज के जो हमारे मेहमान हैं चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, उसके साथ साथ पार्लिमानी लीडर हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पंजाब असम्बली में, और काफ़ी सरगर्म जो है वो रुकन भी हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से। और हर महाज पर कोई भी अहम मसला हो तो हर महाज पर जो है वो सफ़े अव्वल पर जो है वो हमें नज़र आते हैं। तो आज हमारे इस ईद की खुशियों में जो है वो अली हैदर गिलानी साहब जो है वो शरीक हैं। उनको अपने प्रोग्राम में जो है वो वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम ज़ुहैब साहब, आपको बहुत बहुत ईद मुबारक। आपको भी जो है वो ईद की खुशियाँ जो है वो बहुत सारी मुबारक हो। कैसा होता है ईद की नमाज के बाद, क्या सिलसिला होता है, किस तरीके से दिन का आगाज़ होता है? लेकिन जी हम हर ईद को हम ईद की नमाज जो है वो मूसा पाक शहीद दरबार पे अदा करते हैं। वहाँ पर हम हमारे जो बिरादरी है, अजीज़ व अकारिब हैं, उनसे ईद मिलते हैं। उसके बाद फिर जब हम गिलानी हाउस वापस आते हैं तो यहाँ पर जो दोस्त हैं हल्के के भी, शहर के और रिश्तेदार आते हैं ईद मिलने के लिए, उनसे ईद मिली जाती है। तो ईद तो वही है जिस तरह बाकी सारे सबकी ईद होती है, हमारी ईद भी उसी तरह होती है। पर आज आपके तवस्सुत से मैं आपके देखने वालों को और ख़ुसूसन जनूबी पंजाब के जो आपके नाज़रीन हैं उनको और पूरे पाकिस्तान को और पूरे अहले इस्लाम को अपनी जानिब से ईद, बड़ी ईद की जो खुशियाँ हैं उनकी मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ। और ये ईद थोड़ी स्पेशल है, जिनके पाकिस्तान जिस तरह पूरी दुनिया के स्टेज के ऊपर बड़ा प्रोमिनेंट नज़र आ रहा है अपनी डिप्लोमेसी की वजह से, अपनी फॉरेन अफेयर्स की पॉलिसी की वजह से। सो एक स्पेशल फीलिंग है ईद के दिन भी कि पाकिस्तान ने एक अच्छा कारनामा अंजाम दिया है। दुनिया में अमन के फ़रोग़ के लिए हो या पाकिस्तान चार रहा है दहशत गर्दी से। अभी पिछले दिनों ही एक बड़ा वाक़या पेश आया क्वेटा के अंदर, जो ट्रेन का ब्लास्ट था, उसमें काफ़ी जानों का ज़याया हुआ। हमें आज के दिन उनको भी याद करना चाहिए, उन शहीदों को जिन्होंने पाकिस्तान की सालमियत के लिए और पाकिस्तान के लिए अपनी जानों का नजराना दिया। और जो ऐसे भी लोग हैं जो बग़ैर किसी वजह के और बग़ैर उनको बताए कि उनका क्या कसूर था, उनको शहीद कर दिया गया बेदर्दी के साथ। तो पाकिस्तान में दोनों सेंटिमेंट्स हैं, एक तो गमगीन भी हैं हम दहशतगर्दी के हवाले से, उसके साथ साथ हम खुश हैं कि हमारी जो पॉलिटिकल और जो मिलिट्री लीडरशिप है वो अमन की खातिर और दहशतगर्दी को ख़त्म करने के लिए काम कर रही है। अच्छा, अभी ये वाक़या हुआ और उसमें मुल्तान से भी ताल्लुक़ रखने वाला एक जो फौजी था वो भी इस कोयटा के उसमें जो है वो शरीक था, और यकीनन आपका ख़ानदान जो है वो कोई भी सानिया उसमें जो है वो सफ़े अव्वल पे नज़र आता है। अच्छा, बचपन की, क्योंकि हम दहशतगर्दी के शिकार रह चुके हैं। बिल्कुल। अच्छा, बचपन की ईद को जो है वो किस तरीके से देखते हैं? जब आप छोटे होते थे तब की ईदों में आप सब भाई जो है वो मिलके कैसे पार्टिसिपेट करते थे? ईद एक ऐसा दिन होता है जो कि बड़ा यादगार दिन होता है। बचपन की भी यादें हैं, पर हर बच्चे की तरह हमारी ईद भी उसी खुशियों में गुजर जाती थी। बकरा ईद हो तो बकरों के साथ गुजरती थी ईद, और अगर छोटी ईद होती थी तो हम ईदियाँ इकट्ठी करते थे। तो ईद तो बच्चों की ही होती है। अब रियलाइज़ होता है, अब हमें इस बात का एहसास होता है कि जो ईद है वो असल में बच्चों की होती है, बड़ों की तो जिम्मेवारियाँ होती हैं। तो बचपन की ईद में और अब की ईद में आपको क्या फ़र्क नज़र आता है? किस चीज़ को मिस करते हैं कि शायद वो यादें जो हैं वो अब भी हों तो ज़रा ईद का मज़ा मिस तो नहीं करते। वो कैफियत और थी, ये कैफियत और है। बट हम मिस तो नहीं करते। अब
عید کا جو ہے وہ اور شام ہے. لیکن ایک چیز میں مس کرتا ہوں جو کہ پورے پاکستان میں ہی بدل گئی ہے. اس زمانے میں یہ ایسی منڈیوں کا کانسیپٹ کم ہوتا تھا, جانور خود رکھتے تھے, اور کافی کچھ بدل گیا ہے پچھلے 20-25 سالوں میں, 30 سالوں میں. بچپن کی یادیں کو آپ کمپیئر نہیں کر سکتے آج کے دور کے ساتھ. وہ حالات بڑے سادہ تھے, بڑے سمپل تھے. اب تو بہت سوشل میڈیا اور بہت سی چیزیں آ گئی ہیں, اس حوالے سے وہ پتہ نہیں چلتا اس مومنٹ کو اس طرح ہم لیو نہیں کر رہے ہوتے جتنا اس زمانے میں. بغیر ٹی وی نہیں ہوتا تھا, فونز نہیں ہوتے تھے, تو وہ زیادہ دلچسپی کے ساتھ گزر جاتی تھی عید. تو کبھی خود بھی گئے ہیں منڈی میں کوئی جانور لینے کے لیے؟ اب بھی جاتے ہیں جی. اب پچھلے سال میں نے خود جانور لیا تھا. اس سال کیونکہ اب وہ فون آ گیا ہے تو وہ فون پہ ہی بھیج کے جانور پسند کر لیا جاتا ہے. تو اب اس دفعہ تھوڑی سی آسانی ہوئی جانور خریدنے میں. اچھا, بچپن میں تو ہوتا تھا کہ آپ لوگ اپنے فیملی کے ساتھ عید کو جو ہے وہ سیلیبریٹ کر لیتے تھے. اب حلقے کے لوگ ہیں, کارکنان ہیں, ان کے ساتھ ہم جو ہے وہ آپ کو دیکھتے ہیں کہ آپ ان کے لیکن ساتھ حلقے کے لوگ جو ہیں ہمارے عوامی کانسٹیٹوئنسی کے لوگ ہیں, یا پھر جو ہمارے قریبی دوست ہیں جن کا تعلق ہمارے حلقے سے ہے, وہ ان کو ہم یہ نہیں سمجھتے کہ وہ ہمارے صرف دوست ہیں یا ہمارے صرف ووٹر ہیں یا سپورٹر ہیں. وہ ہمارے فیملی ممبر ہیں. ہم شاید عید والے دن زیادہ ٹائم ان کو دیتے ہیں بنسبت اپنی فیملی کو. سو ہمارے لیے وہ فیملی ہے, اور ان کو دیکھ کے ہمیں اس طرح میں احساس ہوتا ہے کہ یہ ہمارے بلڈ ریلیٹیو ہیں, ہمارے ان کے ساتھ ہمارا خون کا رشتہ. بالکل. تو عید کے موقع پہ گیلانی ہاؤس میں کیا پکوان جو ہیں وہ بنائے جاتے ہیں؟ اور روایتی طور پہ جو چیز ہوتا ہے, مجھے تو جس کو ہم سرائکی میں مسا بولتے ہیں, جو کلیجی ہوتی ہے, وہ مجھے پسند ہے زیادہ. اور گوشت کی باقی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ بھی میں کھا لیتا ہوں. بٹ یا گرمیوں میں ذرا کم میں گوشت کھاتا ہوں, کیونکہ باہر کانسٹیٹوئنسی میں بھی جانا ہوتا ہے, ہر جگہ جانا ہوتا ہے. سو اس حوالے سے عید جو ہے وہ پکوان, عید کے پکوان جو ہیں وہ اسی طرح مجھے پسند ہے جس طرح باقی گھروں میں بنتے ہیں. آپ کے والد صاحب چیئرمین سینٹ ہیں یوسف رضا گیلانی صاحب, تو جب ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں عید والے دن, تو اس ٹائم بھی کچھ سیاست کی بات ہو رہی ہے یا پھر پرانی یادوں کو ہی جو ہے وہ یاد کیا جا رہا ہوتا ہے؟ دیکھیے, سیاسی لوگ جو ہیں نا وہ سیاست پہ ہی بات کرتے ہیں. وہ چاہے عید ہو چاہے کوئی اور موقع ہو, تو سیاست پہ ہی گفتگو ہوتی ہے موسٹلی. تو کیا زیادہ تر جو ہے وہ ڈسکس ہوتے ہیں, پاکستان کے حالات پہ ڈسکس ہوتے ہیں, یا پھر یہ کہا جاتا ہے کہ اگر ملتان سے باہر ہوں تو پاکستان کے سیاسی حالات پہ بات ہوتی ہے, ملتان میں ہوں تو زیادہ تر لوکل پالیٹکس ڈسکس ہوتی ہے. زیادہ تر لوکل پالیٹکس کی بات ہوتی ہے اور ملتان کے مسائل پر بات ہوتی ہے. ناظرین, ابھی جو ہے وہ علی حیدر گیلانی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, اور اس ساری صورتحال پہ ہم بات کر رہے ہیں کہ کس طریقے سے جو ہے وہ عید کو جو ہے وہ سیلیبریٹ جو ہے وہ کیا جاتا ہے. یہ بتائیے گا کہ حلقے کے جو لوگ آتے ہیں, کبھی ان میں سے بھی کسی نے فرمائش کی کہ آج ہم نے جو ہے وہ آپ کے عید کے موقع پہ یہ کھانا آپ سے ہوتا ہے نا, کبھی کوئی بھی کارکن؟ بالکل, فرمائش کو کرے گا تو ابھی تک آئی نہیں ہے فرمائش کی وجہ, کبھی موقع ہوا نہیں. ایسے ہی ہم بھی کھا لیتے ہیں, وہ بھی کھا لیتے ہیں. جب حلقے کو لوگ بلاتے ہیں تو کوئی اگر پوچھ لے کہ آپ ہمارے پاس آ رہے ہیں, تو ایک دفعہ کا تو میں خود جو ہے وہ گواہ بھی ہوں کہ آپ کو کال آئی تو آپ کیا کھانا چاہیں گے. اس ٹائم کیا ہوتا ہے کہ کوئی پوچھ رہا ہو تو آپ اپنی من پسند چیز جو ہے اس کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ یہ ہم کھانا چاہیں گے. آپ کھانا میں ہر چیز کھا لیتا ہوں جی, میں ہر چیز کھا لیتا ہوں. مجھے کوئی مطلب یہ نہیں کہ ڈیسائیڈڈ چیزیں, کوئی میری پریفرنس نہیں ہے, ہر چیز کھا لیتا ہوں. سبزیاں ہر چیز کھا لیتا ہوں. ٹھیک ہے جی. علی حیدر گیلانی صاحب جو ہیں وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. ابھی ایک وقت وقفے کا, جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو اس کے ساتھ ہم کچھ اور حالات پہ بات کریں گے. 6 عیدیں علی حیدر گیلانی صاحب نے جو ہے وہ طالبان کی قید میں جو ہے وہ گزری ہیں, وہ وقت کیسا تھا, اور ایک کتاب بھی لکھ رہے تھے, وہ کتاب جو ہے وہ کہاں تک پہنچی ہے, اس پر ہم بات کریں گے, لیکن ایک شارٹ بریک کے بعد. اس پہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے, اس کو چیرش کرنا چاہیے, اور فار گرانٹیڈ کبھی نہیں لینا چاہیے, کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی خاص نعمت ہے آپ کے اوپر کہ آپ اپنے زندگی کے معاملات میں آزاد ہیں, اپنے فیصلوں میں آزاد ہیں, چلنے کے لیے پھرنے کے لیے آزاد ہیں. تو وہ جو 6 عیدیں تھیں وہ کبھی نہیں مجھے بھول سکتی. اس کے بعد سے جب جو آئی ہیں اس کے بعد وہ الحمدللہ میں نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا ہے ہر عید کی نماز کے بعد کہ اللہ کا خاص کرم ہے میرے اوپر, فیملی کے اوپر.
پہلی عید آئی، دوسری عید آئی، پھر تیسری آئی، اس کے ساتھ چوتھی، پھر پانچویں، پھر چھٹی. کس عید پہ جو ہے وہ آپ زیادہ غمگین نظر آئے؟ کیونکہ یہ ایک آسرا، ایک امید اب میں ہوتی یہ ہے. بتا نہیں سکتا کہ کون سی عید تھی، پر ان 6 عیدوں میں سے کوئی ایک دو عید ایسی تھی جو کہ بہت ہی مشکل تھیں، اور بس اس کو پھر صبر کے ساتھ برداشت کرنا پڑتا. یہ مشکلیں جھیلی آپ نے، اتنی سختیاں برداشت کی ہیں، تو کبھی کہیں بیٹھے ہوتے ہیں، کوئی کسی خوشی میں بیٹھے ہوتے ہیں، کہیں فیملی کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں، کوئی اچانک کبھی یاد آ جاتا ہے کہ یار یہ ٹائم گزار کے آئے ہم. ہاں اچانک یاد آ جاتا ہے کبھی کبھی. مجھے وہ ایک عید تھوڑی سی مجھے یاد اس لیے ہے ادھر کہ اس عید پہ میں تھوڑا نیچرلی پریشان تھا اور غمگین بھی تھا. سو انہوں نے، وہ طالبان کے ساتھ تھا، وہ آخری سال تھا میرا، وہ آخری عید ہی تھی. تو اس کے اوپر انہوں نے اپنا ایک جو خاص ایک ڈھول کی تھاپ کے اوپر ایک وہ وزیرستان میں وہ ایک ڈانس کرتے ہیں. حالانکہ وہ بڑے اس قسم کے میوزک اور گانے اور بجانے کے اور ڈانس کے وہ اتنے حق میں نہیں تھے، لیکن جن طالبان کے پاس میں تھا وہ تھوڑے سے مجھے وہ لبرل نظر آئے اس معاملے میں. عید کے دن یا میری خوشی کے لیے انہوں نے کچھ کوئی سیلیبریٹ کر لیا اس کو. تو وہ ایک گانا تھا اختر دی مبارک شاہ، اختر کہتے ہیں عید کو. تو عید کی مبارک کا ایک وہ گانا ہوتا ہے، اس میں وہ جو وزیرستان کا جو کا ڈانس ہے نا، بالوں کے ساتھ وہ جو کرتے ہیں، وہ میں نے دیکھا اس عید کے اوپر. تو وہ عید تھوڑی اسپیشل تھی. خود لائے دکھانے کے لیے کہ بھائی ہاں میں ادھر ہی بیٹھے تھے، تو وہ ایک نے بجانا شروع کر دیا، 4-5 کھڑے ہو کے وہ اس پہ انہوں نے وہ اپنا جو ان کی روایتی ڈانس ہے وہ کیا. تو وہ دیکھ کے مجھے بڑا وہ ہوا، اچھا محسوس بھی ہوا. کچھ اور لوگ بھی تھے آپ کے ساتھ یا صرف آپ اکیلے تھے؟ نہیں میں اکیلا ہی تھا. کوئی ایسا موقع ہے جب آپ جو ہے وہ آپ کی امید ختم ہو گئی ہو کہ اب جو ہے وہ واپسی کا کوئی راستہ نہیں ہے؟ دیکھیں یہ سوال میں سے بہت سے لوگ کرتے ہیں. میں سب کو یہ جواب دیتا ہوں کہ امید جو ہے نا وہ ایک کانسٹنٹ چیز نہیں ہے، وہ اوپر نیچے ہوتی رہتی ہے. ہر انسان کی طرح میری بھی امید اوپر نیچے ہوتی رہی، لیکن میں نے اللہ تعالیٰ سے جو امید تھی نا وہ کبھی نہیں چھوڑی. تو وہ اسی کا مجھے لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے انعام دیا کہ میں زندہ آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، ورنہ بڑا مشکل تھا. اور وہ فلاسفر ایک ہے، وہ کہتے ہیں کہ جب انسان مر رہا ہوتا ہے یا مر جاتا ہے تو روح پرواز کر جاتی ہے جسم سے، لیکن اس کے اندر امید ابھی تک باقی رہتی ہے کہ شاید ہر جو انسان جو مرنے والا ہو اس میں امید ہوتی ہے کہ شاید میں بچ جاؤں. جب اس کی روح بھی نکل جاتی ہے تو امید کچھ دیر جسم کے اندر رہتی ہے. تو یہ بات جب میں نے پڑھی تو مجھے اس بات پہ بڑا یقین ہوا کہ واقعی امید ایک ایسی چیز ہے جو انسان کبھی نہیں چھوڑتا. اور جو نا امیدی ہے وہ ویسے ہی ہمارے دین میں بھی منع کیا گیا ہے کہ وہ کفر کی حد تک اس کو کا درجہ دیا گیا ہے کہ نا امیدی کفر ہے. تو نا امیدی کبھی بھی نہیں ہونی چاہیے، اور اللہ پاک کی ذات سے آپ کو ہمیشہ اچھے کی امید رہنی چاہیے، اور اسی کا اللہ تعالیٰ اجر دیتا ہے. بالکل. چھٹی عید کے بعد 7ویں عید کتنی اسپیشل تھی آپ کے لیے گھر والوں کے ساتھ؟ بہت اسپیشل تھی اور بہت خوشی ہوئی. مجھے یاد ہے کہ وہ میں ادھر عید نماز کے لیے جب میں گیا تو صحافی جو تھے، عید جلدی آ گئی تھی 2 مہینے میں، تو جتنے بھی صحافی حضرات تھے وہ انہوں نے میرے سے یہی پوچھا کہ یہ کون سی عید ہے جو آپ ادھر پورا کر رہے ہیں. سو مجھے وہ عید اسپیشل تھی، وہ مجھے یاد ہے. اچھا، آپ نے کہا کہ آپ کتاب بھی جو ہے وہ لکھیں گے، جو آپ کے ساتھ جو انسیڈنٹ ہوا، جو ناخوشگوار سے لمحات جو گزرے، تو وہ کتاب کہاں تک پہنچی؟ ظاہر سی بات ہے آپ کا جو سیاسی جو شیڈول ہے وہ کافی ٹف ہے، تو کتنا مشکل ہے اس کتاب کو لکھنا؟ یا ابھی تک دیکھیں مجھے اپنے لیے ٹائم نہیں ملتا، تو میں کتاب کے لیے ٹائم تو بہت مشکل ہے. پھر بھی میں کوشش کرتا ہوں کہ کچھ اپنی جو یادداشتیں ہیں وہ میں ریکارڈ کرتا جاؤں تاکہ میں لکھ سکوں. 6-7 چیپٹرز تو میں لکھ چکا ہوں، لیکن پھر 1 سال سے اوپر ہو گیا ہے میں نے اس کو دوبارہ نہیں چھیڑا، کیونکہ وقت جو ہے وہ زیادہ تر وہ عوام میں، اسمبلی کے اندر، پھر ایک اور ذمہ داری ہے ہمارے پاس، اسپیکر صاحب نے دی ہوئی ہے پی ایس سی کی چیئرمین شپ ہے میرے پاس، تو اس چیئر کا تقاضا وہ آئینی ایک اس کے اوپر ایک ہے کہ 10 دن ہم نے وہ میٹنگ لینی ہے، 6 دن میٹنگ لینی ہے ان 10 دنوں میں.
سو وہ ٹائم کنزیومنگ کام ہے, اس پہ کافی وقت لگتا ہے. سو پڑھنے کا کام بھی ہے, اس میں پڑھنا بہت پڑتا ہے. سو زیادہ ٹائم میرا اس ادھر لگ رہا ہے. یہاں سے فری ہو جائیں گے تو انشاءاللہ اس کو حل کریں. کسی نے آفر کی تھی آپ کو ہالی ووڈ سے غالباً کہ آپ ہمارے ساتھ مل کے کوئی کام کریں اس سینیریو پہ؟ ہاں اس وقت تو مجھے بہت سی آفرز تھیں, بعد میں بھی مجھے نیٹ فلکس کی طرف سے فلم میں کام کرنے کے بعد اس طرح کی کوئی فلم میں نے تو کام نہیں کرنا تھا, میرے اوپر فلم بنانا آپ کے اوپر فلم بنائی جاتی ہے تو ظاہر سی بات ہے وہ آپ فلم یا کوئی سیریز, شارٹ فلم یا شارٹ سیریز بنانا چاہتے تھے. تو پر میں نے ان کو مشورہ کیا انہی کے ساتھ, تو انہوں نے کہا آپ پہلے کتاب مکمل کر لیں, زیادہ بہتر ہے, وہ رائٹس آپ کے زیادہ سیکیور ہو جائیں گے کتاب لکھنے کے. تو کتاب جب لکھ لیں گے تو پھر اس کے بعد دیکھیں گے کیا ہوتا ہے. کب تک مکمل ہو سکتی ہے؟ ڈیپینڈ کرتا ہے ٹائم کے اوپر کہ کتنا ٹائم میں دے سکتا ہوں اس کو. ٹھیک ہے, بہت شکریہ جی. ہمارے ساتھ علی حیدر گیلانی صاحب جو ہیں وہ موجود ہیں. ابھی وقت ہے ایک چھوٹی سی بریک کا, جب آپ بریک سے واپس آئیں گے تو پھر جو اس وقت گیلانی ہاؤس پہ موجود ہیں, جو ان کے دوست سے عید مل رہے ہیں, ان سے بھی ہم بات کریں گے. تو ان کو علی حیدر گیلانی کی جو ہے وہ کون سی چیز جو ہے وہ اچھی لگتی ہے, ان کی کون سی بات جو ہے وہ اچھی لگتی ہے, اس حوالے سے بھی ہم بات کریں گے. لیکن ابھی وقت ہے ایک چھوٹی سی بریک کا, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. عید کا جو رنگ دن ہے اس کو جو ہے وہ ہم سیلیبریٹ کر رہے ہیں. گیلانی ہاؤس میں موجود ہیں. کارکنوں کی ایک بڑی تعداد جو ہے وہ یہاں پر عید مل رہی ہے. چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی صاحب بھی جو ہے وہ کارکنوں سے عید مل رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جو دیگر علی حیدر گیلانی صاحب کے جو بھائی ہیں وہ بھی یہاں پر موجود ہیں, اور وہ عید ملن کا جو سلسلہ جاری ہے. حلقے کے لوگ جو عید ملنے کے لیے یہاں پر موجود ہیں ان سے بھی بات کرتے ہیں. السلام علیکم جی. السلام. کیا نام ہے آپ کا؟ شیراز احمد. شیراز احمد. شیراز صاحب کیسے کب سے گیلانی ہاؤس آ رہے ہیں عید منانے کے لیے؟ گیلانی ہاؤس تقریباً میں نے پہلا باکس کاسٹ کیا تھا نا, پہلا گیلانی صاحب کو ہی کاسٹ کیا تھا. ٹھیک ہے. 2013 میں. ٹھیک ہے. اور میں پولنگ ایجنٹ آ رہا ہوں. وہ بہت ورکنگ انشاءاللہ اپنے جو علاقہ ہے وہ کرتا ہوں. جب تک میری زندگی ہے میں ان کی خدمت میں کرتا رہوں گا. تو آپ اپنی فیملی سے عید ملنے کے بعد ہر عید پہ یہاں پر آتے ہیں؟ جی جی, ہر عید پہ آتے ہیں. تو کیا خوشی محسوس ہوتی ہے اپنے لیڈران سے مل کے عید کے موقع پر؟ جو بھی لیڈر ہے نا اپوزٹ, ان میں اور ان میں بہت فرق ہے. وہ جو ہے نا سیاست کرتے ہیں, ان کا سٹائل اور ان کا سٹائل میں زمین آسمان کا فرق ہے. وہ جبر اور نیگیٹو سیاست کرتے ہیں. انہوں نے آج تک ایسی سیاست نہیں کی, ظلم کی سیاست نہیں کی. تو کیا خاص خوبی کیا ہے آپ کو علی حیدر گیلانی میں سب سے زیادہ اچھی خوبی کیا لگتی ہے؟ یہ نوجوان لوگوں کو بہت پروموٹ کرتے ہیں, ان کو جو ہے نا ان کی عزت کرتے ہیں. نوجوان جتنے بھی ہیں نا وہ علی حیدر گیلانی صاحب کو وہ سپورٹ کرتے ہیں. ان کا جو ہے نا طرز سیاست ہے جو نا اور سیاستدانوں سے بہت مختلف ہے. جب یہ اغوا ہوئے اس وقت آپ کے تاثرات کیا تھے؟ اس وقت جب یہ مخدوم صاحب اغوا ہوئے تھے, ایک دن پہلے میرے سے گزر گیا تھا, میں نے کیمپ لگایا ہوا تھا. ڈیلی مخدوم صاحب آتے تھے میرے پاس. ایک دن پہلے 8 مئی تقریباً آئے تھے میرے پاس. بہت تاثرات تھے اس وقت. ہم نے روڈ بھی بلاک کیا تھا, پورے حلقے میں کسی نے میرے خیال میں نہیں کیا تھا. ہم نے روڈ بلاک کیا تھا. بہت دلی محبت ہے مخدوم صاحبان سے. انشاءاللہ یہ محبت قائم و دائم رہے گی. آپ کا خاندان کتنے عرصے سے گیلانی خاندان سے وابستہ؟ تقریباً 1988 سے ہم آ رہے ہیں. ٹھیک ہے, کافی پرانے آپ. جی جی, اور یہی روایت چلی آ رہی ہے؟ یہی روایت چلی آ رہی ہے. ٹھیک ہے, آپ اپنا نام بتائیں گے جی؟ جی میرا نام ذیل حسن ہے. اور کون سی یونین کونسل سے؟ میرا تعلق عنایت پور موہٹا سے ہے. اور ہم ہر سال عید پہ بچپن سے لے کر اب تک ہر عید پہ گیلانی صاحب کی محبت ہمیں یہاں کھینچ کر لاتی ہے. جی بالکل, دادا ابو کے دور سے ہم آ رہے ہیں. ہم بالکل چھوٹے چھوٹے تھے جب آتے تھے. گیلانی صاحب کی محبت ہمیں یہاں کھینچ لاتی ہے. اب تک ہم یہاں آ رہے ہیں اور انشاءاللہ آگے بھی آتے رہیں گے. تو کیا ہوتا ہے کہ بچپن سے آپ یہاں پر آ رہے ہیں, کیا ہر عید پہ کیا کچھ نیا کیا دیکھنے کو ملتا ہے یہاں؟ بس ہر عید پہ نئے نئے چہرے دیکھنے کو ملتے ہیں. کچھ لوگ پرانے ہیں وہ بھی آ رہے ہیں, کچھ نئے لوگ ہوتے ہیں ملنے آتے ہیں گیلانی صاحب کو. تو اپنے خاندان سے ملنے کے فوری بعد آپ یہاں پر آ جاتے ہیں؟ جی بالکل, صبح صبح نماز ادا کرنے کے بعد ہر عید پہ ہم گیلانی صاحب کے یہاں حاضر ہوتے ہیں. آپ کو علی حیدر گیلانی میں خاص بات کیا نظر آتی ہے, کوئی یہ خوبی بتائیں؟ سید علی حیدر گیلانی صاحب میں یہ خوبی ہے, یہ غریب اور امیر میں فرق نہیں کرتے. مطلب کوئی غریب ورکر آتا ہے اس کو بھی برابر عزت دیتے ہیں, کوئی امیر آتا ہے اس کو بھی برابر عزت دیتے ہیں. یہ چیز ان کی جو ہے ہمیں یہاں کھینچ لاتی ہے. کبھی ناراض بھی ہوتے ہیں آپ سے؟ ناراضگی تو وہاں ہوتی ہے جہاں محبت ہو, ظاہری بات ہے, اتار چڑھاؤ ہوتا رہتا ہے. غصہ کرتے ہیں؟
نہیں ہم پہ تو کبھی نہیں کیا, پیار محبت سے پیش آتے ہیں. آپ بتائیں آپ کون سے یونین کونسل سے ہیں اور کب سے یہاں پر آتے ہیں؟ میں UC84 عالمپور سے ہوں, تقریباً بچپن سے آتا ہوں. پہلے ہمارے بڑے بھی آتے رہے ہیں ادھر, تو گیلانی ہاؤس میں ہم مطلب بچپن سے آ رہا ہوں. تو جو عید ہے, کوئی بھی عید ہو, چھوٹی ہو یا بڑی عید ہو, تو جو ہمارے لیڈر ہیں الحمدللہ ہمارے ساتھ مطلب ایک لیڈر محسوس ہی نہیں ہوتے, ہمارے ساتھ گھل مل جاتے ہیں. بھائی چاہے کوئی امیر ہو یا غریب ہو, پتہ چلتا ہے کہ لیڈر بھائی یہ لیڈر ہیں یا کوئی ورکر ہیں بڑے. تو علی حیدر گیلانی صاحب جو ہیں ہمارے لیے مطلب ایک درویش صفت لیڈر ہیں, اور ہمیں محسوس بھی نہیں ہونے دیتے کسی طرح کا بھی. تو علی حیدر گیلانی میں اور ان کے جو مخالفین ہیں, یعنی کہ جو آپ کے حلقے کے دوسری پارٹی کے لوگ ہیں, ان میں کیا فرق نظر دیکھتے ہیں آپ؟ دیکھیں علی حیدر گیلانی صاحب اور جو دوسرے لیڈر ہیں ان میں نا ان دونوں میں سے کافی فرق ہے. یہ جو ہیں یہ مطلب ایک ہم جیسے یوتھ ہے, نوجوان ہیں, یہ ہمیں مطلب ایک گلے لگا کے ہمیں ساتھ چلا کے یہ چلتے ہیں. تو جو باقی لیڈر ہیں ان کا مطلب اندر ایک سخت مزاج ہوتا ہے کہ ہم نے یوتھ کو یا چھوٹوں کو اپنے ساتھ لے کر نہیں چلنا. یہ جو صفت ہے نا حیدر صاحب کے اندر بہت پیاری صفت ہے. صرف حیدر صاحب میں نظر آتی ہے باقی بھائیوں میں نہیں, باقی بھائیوں میں سے بھی زیادہ ٹائم جو ہے, زیادہ وقت جو ہے حیدر صاحب کے ساتھ ہی گزرتا ہے نا. تو آپ کے پاس بھی آتے ہیں, آپ کے حلقے میں؟ جی بالکل آتے ہیں, اور جب بھی آئیں ملتان ہے تو چکر لگاتے رہتے ہیں. ہمارے حامد پور مرکھا ہے, وہاں ان کا اکثر ہی مطلب جب بھی ملتان ہے تو ضرور ہی ہمارے UC میں ہمارے اہل علاقے میں چکر لگاتے ہیں. کبھی کوئی گلہ رہا ہے؟ نہیں, گلہ تو ویسے مطلب شکوے گلے تو ہوتے رہتے ہیں کارکن میں اور لیڈر. نہیں, آج کے دن تو خوشیوں کا دن ہے, تو گلے شکوے تو ہوتے رہتے ہیں, اور ہمارے جو بھی گلے ہیں وہ دور بھی کرتے ہیں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, بہت شکریہ جی. دوبارہ سے ہم علی حیدر گیلانی صاحب کے پاس جو ہے وہ آئیں گے. اچھا, حلقے کے لوگوں سے ہم ساتھ ساتھ بات بھی کر رہے ہیں, وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ آپ درویش صرف جو ہیں وہ انسان ہیں, اور آپ کا خاندان مخالفین کے ساتھ جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس طرز سیاست جو ہے وہ اس سے دور ہے. اس کی خاص وجہ کیا ہے؟ ایک تو زہیب, آپ نے میرے منہ پہ ہی میری تعریف کرا رہے ہو, آپ کے دیکھنے والے بھی کہیں گے کہ یہ سارا کچھ انہوں نے سٹیج کیا ہوا ہے. سو ان سے اکیلے میں پوچھیں تو پھر آپ کو وہ اپنا دل کا حال بتائیں گے. جو میرے یہ دوست آئے ہوئے ہیں, یہ میرے بھائی ہیں, یہ میرے اور بڑے میرے مجھے سے پیار کرتے ہیں, میں بھی ان سے بہت پیار کرتا ہوں. یہ تو خیر اس طرح کی گفتگو نہیں کریں گے, میرے پیچھے بھی نہیں کریں گے. میرے خیال میں کوئی بھی نہیں کرتا ہے. کچھ لوگ ہوتے ہیں جو سیاست مفاد کی خاطر کرتے ہیں. سیاست اصل میں خدمت کا نام ہے. یہ میرے ساتھ خدمت, اب عوام کی خدمت کرتے ہیں, تو اس لیے ان کے تاثرات مختلف ہوں گے. جو خدمت کروانے والے ہیں, جو چاہتے ہیں کہ ہماری خدمت کی جائے اور ہر طرح سے خدمت کی جائے, وہ ان کا مزاج مختلف ہے, اور میں ان سے دور ہی رہتا ہوں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایسے لوگوں کا وہ سیاست کے اندر نہیں, وہ کاروبار کریں, ادھر ہی اپنے آپ کو سیٹل کریں, اور ہمیں ملنا ہو یا ہمیں بلانا ہو یا ہم سے ملاقات کرنی ہو تو وہاں حاضر ہیں. لیکن سیاسی رشتہ جو ہے نا وہ ایسے لوگوں کے ساتھ نہیں رکھا جا سکتا جو اس کو کاروبار, سیاست کو کاروبار سمجھیں. نہ ہم نے کبھی سیاست کو کاروبار سمجھا ہے, اور نہ ہی ہمارے جو دوست ہیں جس طرح کے یہ لوگ بیٹھے, سادہ لوگ ہیں. بالکل, یہ غریب لوگ ہیں, سادہ ہیں, متوسط طبقے سے ان کا تعلق ہے. یہ بغیر کسی لالچ کے آپ سے پیار کرتے ہیں, اور بغیر اور ان کا بھی ویژن یہی ہے جو ہمارا ویژن ہے کہ عوام کی خدمت کرنی ہے, اور بغیر کسی لالچ کی کرنی ہے. جو لالچ کی خاطر آ جاتے ہیں پالیٹکس کے اندر, ان کا سیاست میں کوئی حصہ میں نہیں سمجھتا ان کا ہونا چاہیے کوئی کردار. ٹھیک ہے, اسی سے ہی ہم آغاز کریں گے کہ علی حیدر آپ کو آگے ادھر لے چلتے ہیں. بالکل, ہم آگے چلیں گے. کچھ اور دوست بھی جو ہیں وہ وہاں پر موجود ہیں جو کہ انتظار کر رہے ہیں, ہم ان سے بھی بات کریں گے کہ ان کا علی حیدر گیلانی کے ساتھ جو ہے وہ عید کا دن کیسے گزرتا ہے. لیکن ابھی وقت تو ایک چھوٹی سی بریک کا, ہمارے ساتھ رہے گا. ان کا کوئی فیصلہ جو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ یہ شاید اس وقت کے لیے صحیح نہیں ہے, اور ہمارا یہ فیصلہ اس وقت کے لیے صحیح ہے, ان کا وہ فیصلہ ہمارے صحیح فیصلے سے بھی زیادہ بہتر ہوتا ہے. ان آگے آ رہے ٹائم میں کچھ 6 مہینے بعد ہمیں پتہ لگتا ہے کہ نہیں وہ بات سچ تھی, تو وہ ان کے ساتھ مقابلہ کرنا بہت مشکل ہے. آپ اپنا سیاسی مخالف کس کو سمجھتے ہیں؟ میں اپنا سیاسی مخالف غربت کو سمجھتا ہوں, بے روزگاری کو سمجھتا ہوں, بھوک کو سمجھتا ہوں, پریشان حال لوگوں کو کی جو پریشانیاں ہیں ان کو مخالف سمجھتا ہوں. سیاست میں آنے کا مقصد ہی یہ تھا کہ جس مشکلات یا کرب سے میری ذاتی طور پہ یہ خواہش تھی
کہ میں گزرا ہوں، کوئی پاکستانی یا کوئی ملتان کا شہری یا میرے حلقے کا شہری دوبارہ اس کرب سے یا اس مشکل حالات سے نہ گزرے. اور جب میں دیکھتا ہوں کہ لوگ بجلی کی خاطر، بجلی کے ایشوز، تھانے کے ایشوز، پٹواریوں کے ایشوز، اپنے جو بیسک جو ایمنٹیز ہیں ان کی خاطر پریشان ہوتے ہیں، تو مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے کہ حکومت کے پاس وسائل بھی ہوں اور لوگ پھر بھی پریشان ہوں. تو اس کا خاتمے کے لیے میں سمجھتا ہوں وہ ہمارا مین دشمن ہے. اور جو لوگ بھی اس چین کا حصہ ہیں وہ ہمارا مخالف ہے. جو غریب کی زندگی کو آسان نہیں کر سکتا اس کو نوکری کرنے کا کوئی اختیار نہیں. وہ اگر جو انسان کرسی پہ بیٹھ کے یہ سمجھتا ہے کہ یہ وہ کچھ بھی فرعون بن سکتا ہے، وہ کچھ بھی ڈکٹیٹ کر سکتا ہے، یا وہ غریب کو تنگ کر سکتا ہے، پریشان کر سکتا ہے، اس کو آسانی نہیں لا سکتا، جو کہ اس کا جاب ہے، جو کہ اس کا کام ہے کہ وہ عام آدمی پاکستانیوں کی زندگیوں میں آسانی لے کے آئیں، اور وہ نہیں کر رہا، وہ ہمارا مخالف ہے. ٹھیک ہے. ابھی ریسنٹلی آپ نے اپنے ایک حلقے سے کسی کو لیگل نوٹس بھی بھیجا ہے. آپ ان کو کوئی پیغام دینا چاہیں گے آج عید کے روز کہ وہ آپ کے ساتھ کام بھی کر چکے ہیں، اس خاندان سے وابستہ بھی رہ چکے ہیں؟ تو دیکھیں، آج عید کا دن ہے اور عید کے دن شخص کو یاد کرنے کی ضرورت تو نہیں تھی. خیر، لیکن آپ نے سیاسی بات ہے، آپ نے بات سوال کیا ہے تو مجھے اس کا جواب دینا پڑے گا. جو موصوف ہیں ان کی یہ عادت پرانی ہے، نئی نہیں ہے، ہمیشہ سے کرتے آ رہے ہیں. جب سے انہوں نے پاکستان پیپلز پارٹی کو چھوڑا، گیلانی صاحب کو انہوں نے دھوکہ دے کے چھوڑ کے چلے گئے، اور جب میں اغوا ہو گیا تو پھر واپس آ گئے، اور ابھی انتظار بھی نہیں کیا کہ میں واپس آیا ہوں کہ نہیں آیا، وہ پھر چھوڑ کے چلے گئے. سو ان کو میں کیا سمجھا سکتا ہوں؟ وہ خود ان کو بہت سمجھانے والے لوگ ہیں. جو یوسف رضا گیلانی صاحب کی تربیت میں رہ کے نہیں سمجھ سکے تو میرے ایسے آدمی سے کیا سمجھیں گے وہ؟ بٹ وہ موصوف کا پرانا یہ عادت ہے الزام تراشی کی، اس سلسلے کو اب بند ہونا پڑے گا. آج نہیں تو کل ان کو جواب دہ ہونا پڑے گا قانون کے آگے. اور اسی حوالے سے میں نے اور علی قاسم نے ایک قانونی کارروائی کی ہے. وہ آرام سے، ہمیں کوئی جلدی نہیں ہے، جب بھی ان کو بلایا جائے گا، ہمیں بلایا جائے گا، ہم اپنا مدعا پیش کریں گے، وہ اپنا جو ایویڈنس ہے وہ پیش کریں، اور وہیں دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. پر یہ جو سیاست میں الزام تراشی ہے اس کا سلسلہ بند ہونا چاہیے. ہمارے اور بھی باقی سیاسی حریف ہیں، لیکن کبھی ایسی بات نہ ان کے منہ سے ہم نے سنی ہے، نہ کبھی کسی مخالف سیاسی ورکر کے منہ سے ہم نے یہ بات سنی ہے. لیکن وہ اپنی چیپ پاپولیرٹی کے لیے اس طرح کے الزامات اگر لگائیں گے تو اب قانون جو ہے وہ بڑا سخت قانون بن چکا ہے، اور قانون اپنا راستہ لے گا، اور ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس کو کٹہرے میں کھڑا کریں گے. بالکل کٹہرے میں کھڑا کریں گے. جی ہمارے ساتھ علی حیدر گیلانی صاحب کے جو دوست باپی جو ہیں وہ موجود ہیں. ہم ایک ایک کر کے ان سے بھی پوچھیں گے کہ یہ عید کا روز جو ہے وہ کیسے گزارتے ہیں. آپ بتائیں گے جی، آپ کا تعلق جو ہے وہ کہاں سے ہے، کب سے آپ اس خاندان سے جو ہے وہ منسلک ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا تعلق جو ہے وہ آباء و اجداد سے گیلانی صاحب کے ساتھ چلا آ رہا ہے. تو جو عید کا پہلا دن ہوتا ہے وہ ہم ان کے ساتھ ہی گزارتے ہیں. عید نماز بھی بلکہ ہم اکٹھے ہی پڑھتے ہیں. ہمارے بزرگ تھے، ان کے بزرگوں کے ساتھ چلتے آ رہے ہیں، ہم ان کے مریدین بھی ہیں، یہ ہمارے پیر و مرشد بھی ہیں. تو عید کا سلسلہ جو ہے وہ ایسے ہی ہوتا ہے کہ پہلے دن ہم نماز بھی اکٹھے پڑھتے ہیں، اور اس کے بعد عید ملتے ہیں. پہلا دن ہمارا سارا کا دن جو ہے وہ گیلانی ہاؤس میں گزرتا ہے. اس کے بعد جو ہے عید کا دوسرا دن جو ہے وہ ہم اپنی فیملی کو ٹائم دیتے ہیں، باقی دوست احباب کو ٹائم دیتے ہیں. کوئی خاص خوبی علی حیدر گیلانی صاحب کو جو آپ کو بڑی پسند ہو اور آپ اس کو اڈاپٹ بھی کرنا چاہتے ہیں؟ جی ان سے سیکھنے کو بہت کچھ ملتا ہے، گیلانی صاحب سے، علی حیدر گیلانی صاحب سے بھی، علی قاسم گیلانی صاحب سے بھی. ان کا جو سٹار ہے ایریز ہے، میرا بھی سٹار ایریز ہے. تو کافی ساری چیزیں ہیں جو ہمارے اندر کامن بھی ہیں. ہم دونوں جو ہیں وہ ایک دوسرے سے، تینوں مل کے ہم جو ہے ایک دوسرے سے سیکھنے کا ہمیں موقع ملتا ہے. تو ہم سیکھتے ہیں جو بات ان کو میں کہہ سکتا ہوں. کتنا کرتے ہیں یہ بتائیں؟ غصہ دونوں کا مختلف ہے، دونوں کا مختلف ہے. جو ہے قاسم صحیح ہیں، ان کو کبھی کبھی غصہ آتا ہے. جب وہ آتا ہے تو ان کو پھر کنٹرول کرنا مشکل ہے، آتا کبھی کبھی ہے. جو حیدر صحیح ہیں، ان کا نا غبارے کی طرح ایسے آتا ہے اور پھر فوراً غائب، پھر فوراً ختم. آتا کس بات پہ زیادہ غصہ؟ بس سارا دن لوگوں کے مسائل سن رہے ہوتے ہیں، بندہ تھک جاتا ہے. اسی طرح سے
जो गलत बात करता है उसको ये बिल्कुल नहीं बर्दाश्त है। गलत बात कैसे, क्या? झूठ बोलना, झूठ बोल देते हैं, झूठ बोलना, पकड़ लेते हैं, पकड़ लेते हैं आराम से, ये तो मसला ही कोई नहीं। मलिक साहब, आप जो हैं वो आज ईद के दिन यहाँ पर मौजूद हैं, गपशप भी हो रही है, क्या ख़ास चीज़ें हैं जो यहाँ पर आज जो है वो आपको देखने को मिल रही हैं? मैं तकरीबन 88 से गिलानी साहब के साथ हूँ और 3 दफ़ा मैंने बलदियाती इलेक्शन लड़ा है और तीनों इलेक्शन जीते हैं। और बड़े गिलानी साहब की साहब में वो ऐसा शफीक सियासतदान मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा। मेरा बहुत से मुल्तान के अलावा दूसरे शहरों से भी ताल्लुक़ है कि मैं फैसलाबाद पढ़ता रहा हूँ, तो बहुत से सियासतदानों से मिला हूँ, पर यूसुफ रज़ा गिलानी साहब जैसा बंदा मैंने आज तक नहीं देखा। इतना सब्र वाला और मुखालिफ को भी प्यार करते हैं। उनमें ये बड़ी खूबी है कि अगर कोई मुखालिफ भी आ जाए तो उनका भी काम कर देते हैं। क्या ये सिर्फ उनके बच्चों में भी है, आप देखते हैं? बच्चे उनसे 4 कदम आगे हैं। अच्छा, हाँ, ये बड़े जीनियस हैं। ठीक है। अब मैं मुवाज़ना करता हूँ मुल्तान के और भी सियासतदान, उनके बेटे भी हैं, बच्चे भी हैं, वो भी पॉलिटिक्स कर रहे हैं। तो जैसे डोगर साहब हैं या कुरैशी साहब हैं, लेकिन इनका वो मुकाबला नहीं कर सकते। ये माशाअल्लाह माशाअल्लाह खुदा गिफ्टेड है, इनको अल्लाह ताला ने दिए। तो अली हैदर गिलानी में बड़ी खूबियाँ हैं। ये कोई इन्हें बात कह दें तो ये फॉलो भी करते हैं और याददाश्त बहुत अच्छी है, भूलते नहीं हैं। चारों भाई बहुत अच्छे हैं, एक नहीं है। अब्दुल कादिर में बहुत खूबियाँ हैं, अली मूसा में है, वो तो मेरे बहुत करीब हैं। अली कासिम वो जब इधर आए मुल्तान में तो मुझे उम्मीद नहीं थी कि भाइयों के साथ होंगे, लेकिन उन्होंने हमें बड़ा वो किया है। उनकी पॉलिटिक्स देख के कि एक नया बंदा, बड़ा जज्बा देखा है उनमें। अली हैदर तो खैर माशाल्लाह अब ये सियासत के दादा हो गए हैं। अच्छा, हाँ, ये माशाल्लाह हम इनसे सीनियर हैं लेकिन ये हमसे बहुत आगे हैं माशाल्लाह। बड़ी बुर्दबार हैं और ये माशाल्लाह अपने हल्के में हर वर्ग का नाम लेके याद रखते हैं। ये बड़ी बहुत बड़ी क्वालिटी है कि छोटे से छोटे वर्कर को भी मिलते हैं, उसको भी फ़ोन करते हैं, उसकी भी सुनते हैं। ये इनमें बहुत कम, मैंने आपको बताया कि सब सियासतदानों को मैं जानता हूँ मुल्तान में, सारे मेरी इज्जत भी करते हैं, लेकिन जो गिलानी साहब को अल्लाह ताला ने बेटे दिए हैं ना, वो गॉड गिफ्टेड है। बिल्कुल, अवामी खिदमत में बहुत जज्बा है। इनकी कोशिश होती है कि कोई बंदा खाली ना हाथ से कोई आज खुशी के मौके पे कोई शेर या कोई गुनगुना दें कोई अली हैदर गिलानी साहब के लिए कुछ? दीवा बाल के रख असां तेदे हैं, तुसा साहब नाम मिलो तो असां तुआडे हैं, तुसा साहब नाम मिलो असां तुआडे हैं, हर लिहाज में तुआडे हैं। ये आपने पैगाम भी दे दिया? पैगाम भी दिया है क्योंकि मेरा इनसे वैसे गिलानी साहब से बहुत प्यार है, बहुत प्यार, वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं। मैं फैमिली मेंबर हूँ, मैं फैमिली मेंबर हूँ इस घर में। मेरा कोई पहले तो पर्दा ही नहीं है मेरा घर में, तो मेरा बड़े गिलानी साहब से बहुत प्यार है। वो मुझे ऐसे कहते हैं, अरे मज़र कितने हो, मुँह चाहिए। ऐसा बंदा कोई किसी को कह सकता है? इतने बड़े आदमी हैं तो बहुत प्यार करते हैं, बहुत प्यार करते हैं, इसमें कोई शक नहीं, कोई शक नहीं। ग्रेट आदमी है। अदीब दोबारा से जो है वो अली हैदर गिलानी साहब के पास जो है वो इनके पास आए हैं और अब प्रोग्राम जो है वो अपने अख्तामी लम्हात की जानिब जो है वो गामज़न है। 2 सवाल जो हैं वो मैं समझता हूँ कि बड़े ज़रूरी हैं। एक, आपके जो बड़े भाई हैं अली मूसा गिलानी साहब, वो आजकल काफ़ी ट्रेंडिंग में हैं पाकिस्तान की सियासत में, नॉट कि डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में, पाकिस्तान की सियासत में जो है वो अपने बयानात की वजह से चैलेंज भी किया उन्होंने बानी PTI को। तो क्या समझते हैं कि चैलेंज तो कोई भी कर सकता है, लेकिन आप क्या समझते हैं कि ये स्टेटमेंट जो है वो क्यों दी गई होगी? देखिए जी, पहली बात ये है कि ये स्टेटमेंट आज की नहीं है, गालिबन ये पुरानी स्टेटमेंट है जो कि बेमौसमी चला इसी घर से ही। हाँ, एक किसी इंटरव्यू में अली मूसा गिलानी साहब ने इलेक्शन के दिनों में ये बात की होगी और ये बात अब जो ट्रेंड कर रही है ये तो बड़ी बेमौसमी सी वजह क्या हो सकती है, क्या समझ? आई डोंट नो, पता नहीं क्या वजह है या किसी ने इसको ज़्यादा फ्लेयर अप किया है। बट जो मुद्दा है वो वही है कि ऐसे बानी शानी हमने बहुत देखे हैं और हमने उसको उनके अरूज पे भी हराया हुआ है। और उससे पहले भी हमारी तारीख़ जो है वो इस बात की गवाही देती है कि हमने हमेशा जो भी इस किस्म के
دیو ہیکل قسم کے ہوتے ہیں فگرز، ان کو ہم نے ملتان میں شکست دی ہے. چاہے آپ ای پی مون صاحب کی جو ڈی سی تھے ملتان کے، ان کا الیکشن اٹھا کے دیکھ لیں، غالباً 1932 یا 34 کی بات ہے. اس کے بعد ہم نے عمران نواز شریف صاحب 88 میں بہت بڑے لیڈر تھے، بہت بڑے لیڈر تھے، ہم نے ملتان میں ان کو بھی شکست دی ہوئی ہے. عمران خان صاحب جو تھے بانی جو کہتے ہیں، یہ یہاں سے ملتان سے جب الیکشن ہوا علی موسیٰ کے حلقے میں، اور اس میں یہ بائی الیکشن تھا جب دین قریشی صاحب نے وہ سیٹ چھوڑی تھی، سو تب بھی وہ ہارے تھے. تو یہ ہم نے ہمارے آزمائے ہوئے ہیں، یہ ہاتھ ہمارے آزمائے ہوئے ہیں. تو وہ چیلنج جو ہے وہ درست ہے. علی موسیٰ گیلانی صاحب کا اپنا تعلق ہے اپنے حلقے میں، اور وہ جس دن بھی آپ الیکشن کرا لیں، جس کے ساتھ کرا لیں، وہ فیورٹس میں ہی ہوں گے. ہار جیت تو سیاست کا حصہ ہے، سوشل میڈیا پہ میں دیکھ رہا تھا کہ وہ جیت گئے. ہار جیت جو ہے وہ سیاست کا حصہ ہے، لیکن کوئی یہ نہیں کہے گا کہ مقابلہ نہیں کیا ہے موسیٰ نے. اچھا، آپ اپنے بھائیوں میں سے سب سے زیادہ اہمیت جو ہے وہ کس کو دیتے ہیں؟ مطلب کیا عبد القادر گیلانی صاحب ہیں؟ لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ سب سے زیادہ اہمیت میں اپنے سب سے بڑے بھائی عبد القادر گیلانی صاحب. مشورہ بھی ان سے لیتے ہیں؟ مشورہ بھی میں انہیں سے لیتا ہوں، انہیں سے مشورہ کرتا ہوں. کسی بھی ذاتی ہو مسئلہ یا پھر سیاسی مسئلہ ہو تو عبد القادر گیلانی صاحب میرے پہلی جو ہے فون کال انہی کو جاتی ہے، پہلی فون کال. اور اس کے بعد میسج پہ کس کو جواب دے؟ اس کے بعد علی موسیٰ جو ہیں ان سے میں مشورہ کرتا ہوں. باقی علی قاسم جو ہے وہ میرا بھائی ہے، اور وہ بڑا ذہین آدمی ہے، اور اس نے بڑی محنت کی ہے اس حلقے میں. جس طرح کہ مظہر بھائی کہہ رہے تھے کہ وہ ہمیں لگتا تھا کہ وہ پارٹی پالیٹکس زیادہ بہتر کر سکیں گے بنسبت یہ کانسٹیچوئنسی پالیٹکس، پر سیلاب کے دنوں میں نے ان کو دیکھا، اور میں نے سیلاب کی جو ان کی کارکردگی تھی، انہوں نے سب سیاستدانوں کو ملتان میں پیچھے چھوڑ دیا. انہوں نے ایک نیا بینچ مارک بنا دیا ہے سیاست میں، ایک نیا کرائٹیریا انہوں نے بنایا ہے، وہ سیٹ کر دیا، وہ کوئی بھی نہیں توڑ سکتا. خدمت کا، محنت کا، اس نے موسم گرمی نہیں دیکھی، دن نہیں دیکھا، رات نہیں دیکھی، اس نے بارش نہیں دیکھی، اس نے پانی نہیں دیکھا. اس نے بہت محنت کی ہے اور عوام کو سنبھالنے کی بہت کوشش کی ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کا اجر اس کو آگے آنے والے الیکشنوں میں دے گا. وہ بہت کنیکٹڈ آدمی ہے، بڑا محنتی آدمی. انشاءاللہ تعالیٰ ہم دونوں بھائی جو ہیں وہ مل کے اپنی جو حلقہ ہے اور ملتان کی جو سیاست ہے اس میں جو ہم سے اچھا ہو سکے گا وہ ہم کریں گے. جو آئی ٹی پارک کا علی قاسم گیلانی صاحب کا ایک خواب تھا، وہ بھی اس کے اوپر بھی کام جاری ہے. عید کے بعد ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو فارملائز کر دیا جائے، اور میں بھی اس جو وفد آیا تھا ان کے ساتھ میری بھی ملاقات ہوئی تھی. میں نے ان کو یہ گزارش کی تھی کہ اس کی پولیٹیکل کاسٹ ہے، اور وہ ہے ٹائم. اگر ہمیں ٹائم پہ یہ جو پروجیکٹ ہے وہ ملتان کو مل جائے تو ہم بہت کچھ اچیو کر سکتے ہیں، ہمارے نوجوان بہت کچھ اچیو کر سکتے ہیں. اور باہر جس طرح یہ $4 ارب پاکستان کو ملتا ہے زر مبادلہ آئی ٹی سیکٹر سے، اس میں سے 80% جو حصہ ہے وہ جنوبی پنجاب کے لوگوں کا ہے، صرف جنوبی پنجاب کے لیے. تو اس خطے کے لیے وہ بہت اہم ہے. اس بات کا ادراک پی اے ایف کو بھی ہے، جو چیف ہیں ہمارے پاکستان فضائیہ کے، ان کو بھی اس بات کا ادراک ہے. انہوں نے ہی یہ نمبرز ہمیں دیے ہیں، اور میری ان سے بھی گزارش ہے کہ جو آئی ٹی پارک کا جو ان کا NASTP ہے اس کو ملتان میں جلد از جلد فعال کیا جائے، اور اس کی فنڈنگ جو ہم سے ہو سکی ہے ارینج وہ ہم دے رہے ہیں. جو فنڈنگ وہ کریں گے وہ بھی پاکستان کی جو اکانومی ہے اس کے اندر اس کا بھی ایک بڑا اچھا حصہ ڈلے گا. تو اس عید پہ بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو کہ سیلیبریٹ کرنے کے لائق ہیں. ٹھیک ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ بچپن میں ڈانٹ جو ہے وہ سب سے زیادہ کس کو پڑتی تھی؟ آپ سب ڈانٹ تو ہم سب تینوں کو ہی پڑتی تھی، اور بھائی سب کو پڑتی تھی. میری والدہ ذرا سخت مزاج کی ہیں، تو اب تو ایسی نہیں رہی، لیکن بچپن میں انہوں نے ہمیں بہت سختی کی ہے ہمارے اوپر.